बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है करंट अफेयर्स स्पेशल और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सरकारी दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर कबल उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से एक मुलाकात भी हुई है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो वहाँ पर इजलास हो रहा है फूड सिक्योरिटी कॉल फॉर एक्शन, उसमें भी शरीक होंगे। इसके अलावा जो बैनुल अक़वामी अमन व सलामती, तनाज़ात और फिर खुराक की हिफाजत के हवाले से जो सलामती काउंसिल में एक ओपन डिबेट होने जा रही है उसमें भी शरीक होंगे। अहम मुलाकातें जो शेड्यूल्ड हैं उसमें उनकी एक अहम मुलाकात होगी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ। उसके अलावा एंटनी ब्लिंकन के साथ उनकी मुलाकात मुतवक्के है और फिर इसके अलावा दीगर ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा इस वक्त वहाँ पर शिरकत के लिए मौजूद हैं उनसे भी मुलाकातें होंगी। बहुत अहम दौरा है उनका, इस वक्त वो अमेरिका में मौजूद है। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से अपने तज्ज़ियाकारों से भी उनकी राय लेंगे। फिर इसके अलावा नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आपको मुसलसल इस हवाले से आगाही दे रहे हैं, पूरे मुल्क में हीट वेव मौजूद है। हीट स्ट्रोक का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो मौसम की शिद्दत है ये आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। तो हमारी ये कोशिश है कि आपको मुसलसल बाखबर रखें कि इससे आपने अपने और अपने घर वालों को, इर्द गिर्द के लोगों को कैसे बचाना है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं अपनी खुराक में, अपनी मामूलाती ज़िंदगी में, किस तरह से छोटी छोटी चेंजेस करके हम इस जो वक्त है इससे अच्छी तरह से गुजारा कर सकते हैं। इस हवाले से भी हम आपको डिटेल से बताएंगे, आपने मिस नहीं करना। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही फराहम करें। फिर नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्टर रिचर्ड बेनेट इस वक्त जो हैं वो अफगानिस्तान के दौरे पर मौजूद है। गालिबन उनका ये दौरा 15 मई से 26 मई तक का है और इस दौरान ये इनको अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भेजा गया है क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अफगानिस्तान में जब इंसानी हुकूक की बात आती है तो ये एक परसेप्शन है मगरबी ममालिक में कि शायद वहाँ पर इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ हैं और वहाँ पर लोगों का दम घुट रहा है और उनको शायद जिंदा रहने की भी इजाज़त नहीं है। जबकि दूसरी जानिब अफगान हुकाम मुसलसल इसकी तरदीद करते आए हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये महज एक मगरबी प्रोपेगेंडा है और सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कुछ लोग जो है वो एक्टिव हुए हैं, वो इस तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्टर हैं रिचर्ड बेनेट वो मौजूद हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे। अहम मुलाकातें भी उनकी हो रही हैं। उसके बाद वो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराएंगे। फिर उसके हवाले से बातचीत आगे होगी और फिर देखा जाएगा कि मामलात हैं कहाँ। एक अहम बात जो अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने कही, उन्होंने ये कहा कि जब रिपोर्ट मुरतब करें तो अफ़गानिस्तान की जो रिवायात हैं, उनका जो इक़दार है और जो कल्चर है और जो तारीखी पस मंज़र है उसको भी मलहूज़े खातिर रखा जाए। तो प्रोग्राम में इस हवाले से भी आज हम बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे मुतारिफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में शफीक अहमद कुरैशी साहब, तज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया स्टूडियो में। इसके अलावा हुमायूं खान साहब आज हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। हुमायूं खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया सर। हुमायूं खान साहब, मैं आपकी इजाज़त से स्टूडियो से आगाज़ करना चाहती हूँ। शफीक अहमद साहब, हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये पहला दौरा है अमेरिका का, क्या तवक्कुआत वाबस्ता है? जो मैं समझता हूँ तवक्कुआत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो कल से एक मीटिंग जो होने जा रही है फूड सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ग़ज़ाई किल्लत से ज़्यादा मैं इसको कहूँगा जो इन्फ्लेशन हुई है ग़ज़ा हर जगह पे पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में से लेकर मतलब जितने ममालिक हैं, वेस्ट और तुर्की से लेकर ईरान और सब जगह पे बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं और उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। उसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है जो मैं समझता हूँ वो यूक्रेन और रशिया की वॉर है। लेकिन उससे बढ़ के एक और मसला है, जो ममालिक जो अजनास यानी गंदम और दीगर अशिया प्रोवाइड कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स को कम कर दी बिकॉज ऑफ द फियर। वो जो खतरा था कि जी यहाँ पर ग़ज़ाई किल्लत हमारे मुल्क में ना हो जाए, तो वो जो चेन था एक्सपोर्ट का ग़ज़ाई अजनास का वो रुक गया। जब रुक गया तो वो ममालिक जिनके पास तमाम ग़ज़ाई अजनास मौजूद हैं वो तो बच गए, लेकिन जो इम्पोर्ट करते थे ग़ज़ा को, फूड को, उनके लिए बड़ी मसाइल हो गए और उनके लिए हर चीज़ खाने पीने की वो बहुत महंगी हो गई। तो ये जो मीटिंग जो कल है इससे तवक्को है कि अल्लाह करे को अच्छा रिजल्ट निकले, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी है और पूरी दुनिया पे है। मतलब सिर्फ हम पाकिस्तान की अगर बात नहीं करते तो आप हर एक मुल्क ले लें, वहाँ पर ये जो ग़ज़ाई जो किल्लत है और जो जो बड़ी है वो बहरान है, वो बहुत संगीन नौयत का है। बिल्कुल ठीक। हुमायूं खान साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है अपने पहले जो है 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं, कितनी अहमियत का हामिल है और ये जो टाइमिंग है ये कितनी आम है? क्योंकि हमने देखा कि जो ताल्लुकात में थोड़ी दूरियां या थोड़ा जो मसाइल पैदा हो गए थे, उस हवाले से अगर हम देखें तो ये विजिट कितनी अहमियत का हामिल है सर?
تھینک یو جی نازیہ. میرا خیال ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ایز اے فارن منسٹر یہ ان کا امریکہ کا پہلا دورہ ہے جی. اور یہ دورہ اس جس کا بھی شفیق صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, جو منسٹریل گلوبل فوڈ سیکورٹی کی ایک میٹنگ ہے منسٹریل لیول کی. تو جو یو ایس کے سیکرٹری ہیں اینتھنی بلنکن, جب انہوں نے مبارکباد کے لیے فون کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, تو انہوں نے اس پہ ان کو انوائٹ بھی کیا. اب اس کو جو ہے 2-3 تناظر میں دیکھا جائے. شفیق صاحب نے بڑا ایکسلنٹلی ایکسپلین کیا کہ اس وقت غذائی قلت کیوں بن رہی ہے. ایک تو انٹرنیشنل سیناریو ہے, دوسرا جو بہت سارے جو ممالک ہیں جہاں پہ جو ایکسپورٹ کرتے تھے انہوں نے بھی نہیں کی ان ٹرمز آف کیپنگ دیم سیف. اس میں جو ایک تیسری بڑی جو چیز ہے جس کا بھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی ذکر کیا, وہ ہے کلائمیٹ چینج جو ہے اور اس کی افیکٹ جو پوری دنیا میں آ رہے ہیں. موجودہ ہیٹ ویو کی وجہ سے بھی جو ہے اب ہماری جو خریف کی فصل ہے اس کی بوائی کا جو ٹائم آ رہا ہے اس میں بہت نقصان ہوا. اس کے علاوہ مختلف رپورٹس آئی ہیں کہ ہماری جو آم کی فصل ہے جو اس دفعہ آنی تھی اس میں بھی کوئی 30 سے 40% تک کمی آئی ہے, بیکاز دیر واز ایکسٹریم ہیٹ, پانی کی کمی تھی. پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا, اگر ایک یو این کی رپورٹ آئی ہے تو اس میں بھی پاکستان 40 ملکوں کی فہرست میں ہے جہاں پہ پچھلے چند سالوں سے جو ہے ایک تو پانی کی بہت بڑی قلت, اور پچھلے 2 سالوں سے یہ پہلا سمر ہے جس میں سب سے کم جو ہے بارشیں ہوئی ہیں. تو جب بہت سارے علاقوں میں جب بارشیں نہیں ہوتی اور ہم جب فصل لگانی ہے اس کے بعد اس کی جو ییلڈ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے یہ بڑا ایک اہم میٹنگ ہوگی جس میں غذا ایکسپورٹ کرنے والے ممالک بھی ہوں گے, ڈیولپ کنٹریز والے بھی ہوں گے. اور اس کے تو ہمایوں صاحب یہ جو ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں جو اجلاس ہے, اس اجلاس کے نتیجے میں کوئی حکمت عملی, کوئی ایکشن پلان آپ کو لگ رہا ہے کہ جامع ایکشن پلان کوئی سامنے آئے گا کہ کس طرح سے اس بحرانی کیفیت سے نکلا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے, پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. جی بالکل. بیسکلی یہ اجلاس بلایا ہی اس لیے گیا کہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت کرائسس کریٹ ہوا ہے جس کی ہم نے بہت ساری ریزنز دی ہیں, ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ مل کے پہلے تو بہت سارے ممالک اپنے ایشوز جو ہیں ان کا بتایا جائے گا. اور اب یہ دیکھیں جو اگر آپ اس کا ایک تھوڑا سا انالیسس ذرا سے تفصیل میں جائیں تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا یا جو COP26 تھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کا جو درجہ حرارت ہے وہ اس کی جو ایکسپیکٹڈ انہوں نے رکھی تھی 1.5 جو ہے سیلسیس جو ہے اس کو رکھنا تھا اگلے 25-30 سالوں کے لیے کہ اس تک درجہ حرارت بڑھے. اس کی بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے جن کے پاس ریسورسز تھے وہ کلائمیٹ کو خراب کرنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا. تو یہ اسی انڈرسٹینڈنگ کا ایسا ہے کہ جن کے پاس اب ریسورسز ہیں وہ ان ملکوں کی ہیلپ کریں جو کہ افریقہ کے ممالک ہیں, ساؤتھ ایشیا کے اندر افغانستان کا ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو ہے چند سالوں میں 5 سالوں سے بلکہ وہاں پہ ڈراؤٹ سی کنڈیشن تھی. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ وہ کون سی حکمت عملی ہے جس سے ان ممالک کی ہیلپ کی جائے, اور جو دوسرے ممالک ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے, وہ UN کے تھری کے لیے کوئی میکینزم ہو سکتا ہے, کوئی اور انٹرنیشنل باڈیز کریٹ کی جا سکتی ہیں, ہائیبریڈ سیڈ دیا جا سکتا ہے, واٹر کنزرویشن کے ڈفرنٹ ٹیکنیکس جو ہیں ان کو بتایا جا سکتا ہے. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی. بالکل ٹھیک. شفیق صاحب اگر ہم اس کو دونوں ممالک کے تعلقات کی روشنی میں دیکھیں, جو سارے معاملات ہیں یہ تو اپنی جگہ, لیکن جو تھوڑی دوریاں آ گئی تھیں اور جو فاصلے بڑھ گئے تھے اور جو سفارتی تعلقات ہمارے متاثر ہوئے ہیں, ان کو کم کرنے میں یہ دورہ کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں یہ اتنی جلدی تو خیر کم نہیں ہوتا, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک جو معاملات جہاں سے خراب ہوئے وہ تو اسامہ بن لادن کی جو آپریشن تھا, سنس دین معاملات خراب رہے. پھر وہ انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا وہاں پر مومند ٹرائبل ریجن میں جس میں ہمارے فوجی جوانوں کو انہوں نے شہید کیا. اسپیشلی جو پچھلے 4 سال میں تھوڑا سا پرابلم آیا, جو بیانیہ سامنے آیا, اچھا وہ بیانیہ جو ہے وہ گیپ بڑھتا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تھوڑا سا گیپ کم کرنے میں یہ مددگار ثابت ہو, اچھا سٹارٹ ہو. بلاول بھٹو صاحب کا یہ پہلا ایک تو ان کو یہ ایک آفیشیل ایک جو پوزیشن ملی ہے, فار دی فرسٹ ٹائم ملی ہے, تو ان میں اس دورے سے ان کا بھی جو وہ جو ہے نا ان کی جو کیپیبلٹیز ہے وہ سامنے آئیں گی کہ ہاؤ میچور ہی از پولیٹیکل. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہی از ویری میچور پولیٹیشین, ویری گڈ پولیٹیشین, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیٹیکل اختلافات آپس میں ہوں گے سیاسی جماعتوں کی, لیکن ہی از اسٹل ینگ.
تو اس ملاقات میں یا اس طرح کے دورے سے ان کو ایک تو ان کی صلاحیت کا پتہ چلے کتنے وہ باصلاحیت ہیں، اور دوسرا ان کی کیپیبلٹیز جو ہیں اس طرح کے انٹرنیشنل فورم پہ بات کرنے کی وہ بھی بڑھے گی، میں سمجھتا ہوں۔ اور شفیق صاحب، جو ایک اہم بات جو پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع دن سے ایک رنجش کا باعث ہے، مسئلہ کشمیر، اس پر بھی بات چیت ہوگی، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کرے بات ہو، اور کوئی گو کہ یہ اتنا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، صرف امریکہ سپورٹ ہی کر دے ہمیں۔ ایکچولی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کشمیر کی جو پالیسی ہے اس پہ امریکہ نے ایز سچ کھل کے پاکستان کی سپورٹ نہیں کی کبھی بھی، اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آ جائے امریکہ کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی بڑی کامیابی پاکستان کی ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ حمید خان صاحب، یہ جو ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، اپارٹ فرام دیٹ جو دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، ان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، تو پاکستان کی جو سفارتی تعلقات ہیں اگر اس کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یہ کتنا پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو ابھی جس طرح آپ نے پچھلا سوال کیا تھا شفیق صاحب سے، اور آپ نے جو اس کا ایک ریفرنس دیا تھا پچھلے 4 سالوں کا، یا پرٹیکولرلی جو پریویس گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ سے ویسے تو یہ حالات واقعی 9/11 کے بعد سے بہت سارے ایشوز تھے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، لیکن پچھلے 3-4 سالوں میں ذرا زیادہ جو ہے وہ تناؤ آ گیا، اور اس میں پھر ہم نے یہی دیکھا کہ وہاں سے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس بھی آئیں، فارن آفس کی طرف سے بھی آئیں، جو ان کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں وائٹ ہاؤس کے وہ بھی دیتے رہے۔ آج کی جو صبح کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی خوشائن تھی، ان کے جو اسٹیٹمنٹ فارن آفس کی طرف سے آئی، جس میں ذکر کیا کہ جو پاکستانی معیشت ہے اس کو جو ہے ہم بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی ہیلپ کی جائے تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے دوبارہ۔ بالکل تعاون کی بات کی گئی ہے، بالکل۔ تو اور آج ہمارا جو ہے وہ IMF کے ساتھ بھی جو ہے مذاکرات دوحہ میں وہ ہے وہ بھی سٹارٹ ہوئے ہیں، جس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے، IMF کی جو ہے جو ووٹنگ باڈی ہے اس کے اندر۔ تو ان ساری چیزوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ایز اے فارن منسٹر جب ان کی گفتگو ہوگی۔ عمر خان صاحب، تھوڑا سا اگر میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں تو آپ نے کہا جس طرح سے IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے جا رہے دوحہ میں، تھوڑا اگر ہمارے آپ عوام کو ایجوکیٹ کر سکیں کس طرح کی امریکہ اس میں ہیلپ کر سکتا ہے ہماری؟ دیکھیں، امریکہ اس میں میجر شیئر ہولڈر ہوتا ہے جب ووٹنگ کا فیصلہ ہوتا ہے، بینک کے جو ٹیکنیکل ٹیم جب فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی کنٹری کو وہ پیکیج دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، تو اس کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو امریکہ ہے وہ میجر چنک ہوتا ہے اس کا ووٹنگ اور ڈیسیجن میکنگ میں، تو ایک تو یہ بڑا اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جب بائیلیٹرل ریلیشن کی دوبارہ بات شروع کی جا رہی ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 23 تاریخ کو موسٹ لائکلی ان کے جو سفیر ہیں جو کہ آج سے پہلے نہیں تھے پچھلے 4 سالوں میں، وہ بھی دوبارہ اپنی ڈیوٹی سنبھال رہے ہیں اور چارج ڈی افیئر ڈپٹی ایمبیسڈر بن جائیں گے دوبارہ۔ تو یہ کافی ساری جو ہے چینجز ہیں، لیکن میں شفیق صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ایک جو ہے ٹرپ کے اندر جو ہے تعلقات نہیں ٹھیک ہو سکتے، اس میں بہت ساری محنت کرنی پڑے گی، بہت بیک چینل گفتگو ہوگی، اس کے اندر ہماری جو ہے عسکری قیادت کا بہت بڑا رول ہے، اس کے علاوہ ہماری سویلین قیادت کا، تو یہ سارے مل کے جب ہم کریں گے، دیکھیں افغانستان کا مسئلہ بھی ساتھ چل رہا ہے جس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے، اس کے علاوہ ایسے اور بہت سارے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسے بہت سارے میکینزم ہیں جس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے۔ تو ان تمام جو پرٹیکولرلی ہمارا جو اگر آپ دیکھیں FATF کا جو معاملہ ہے اس میں ہم بڑے عرصے سے گرے لسٹ کے اندر، بالکل، تو اس کے اوپر بھی اگر ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں سے بہت مدد ملے گی۔ لیکن اس ٹرپ سے آپ ایک دم یہ امید نہ لگا کے بیٹھے کہ اچانک جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ رائٹ سمت میں ایک رائٹ سٹیپ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں جو ہے مثبت جو ہے وہ انالیسس یا انڈرسٹینڈنگ لینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ شفیق صاحب، اس سیگمنٹ کا میرا یہ آپ سے آخری سوال ہے، پھر ہم آگے بھی سیگمنٹ پہ آگے لے کے چلیں گے پروگرام کو۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو سفارتی تعلقات کی بات وزیر اعظم نے شروع دن سے اسمبلی فلور پہ کہی اور کہا کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں، آپ اس نئی حکومت کی سمت کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ تمام ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی ناراضگی نہیں پاکستان مول لے سکتا؟ دیکھیں، یہ تو بہت اچھا بیانیہ کی حد تک ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ پریکٹیکل بھی ایسا ہو۔ پریکٹیکل اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان شوڈ ریمین نیوٹرل ہر معاملے پہ، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ ہم ایگزامپل دیتے ہیں اس کا نیٹو رشیا یوکرین کی لڑائی ہے، اس کے اوپر ایک بیان آیا کہ جی رشیا کے سپورٹ میں، ایک آیا امریکہ کے سپورٹ میں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو سچویشن ہے مثال کے طور پہ فن لینڈ اور سویڈن کا، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم درخواست دیں گے، لیکن ترکی نے کہا کہ ہم اس کو ویٹو کریں گے۔ ویٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممبر نہیں بن سکتے، لہٰذا جو رول پلے کرنا ہے پاکستان نے وہ نیوٹرلی پلے کرنا ہے کہ وہ بالکل تمام انٹرنیشنل معاملات میں ایکولی اس کو لے کے چلیں، مطلب کسی کے ساتھ ریلیشن میں ٹلٹ نہ ہو، انکلینیشن شو نہ کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے امریکہ سے لے کر رشیا سے لے کر تمام کے ساتھ
सही एक तरह के ताल्लुकात रखने हैं बराबरी की सतह पर, और आई होप कि दिस गवर्नमेंट विल कंटिन्यू द सेम पॉलिसी जिसमें वो अमेरिका, रशिया और तमाम ममालिक को साथ लेके चले। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अब हम बात करेंगे कुछ हीट वेव के हवाले से जो मुल्क में इस वक्त जारी है, और मैदानी इलाकों का तो ना ही पूछे, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से मसाइल दरपेश हैं। इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे और आपको आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। Some journeys begin with a dream. As we embark on a quest for a humble abode, yearning to live like royalty and do business of global success. Conquering Lahore West like never before. Revealing West Marina. Grand master plan designed by Surbana Jurong. बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मुशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कशन करेंगे हीट वेव के हवाले से। पूरा पाकिस्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। कल जो है इस्लामाबाद और पिंडी में एक अच्छी सी हवा चली, जखड़ जिसको कहते हैं, लेकिन उसकी वजह से कुछ ड्रॉप तो हुआ है दर्जा हरारत, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्से इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और ये माहिरीन ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये हीट वेव जारी रहेगी। तो जो डॉक्टर्स हम बता रहे हैं, हमें मुस्तकिल हमारे प्लेटफॉर्म से भी हम आपको इसी हवाले से मुसलसल आगाही दे रहे हैं कि आपने अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है, लेकिन क्या एहतियाती तदाबीरें आप इख्तियार कर सकते हैं, किस तरह से अपने फूड में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, पानी के तरीक़ेकार को किस तरह से आपने बढ़ाना है, क्या सादा पानी ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं नमक डाल के पी लें, कुछ कहते हैं लीमू। तो ये सारी चीज़ें आज आपकी हम जो कन्फ्यूजन है ये दूर करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनसे हम डिटेल से ये सारी बातें करेंगे और कोशिश यही करनी है हमने कि जो वक्त इस वक्त जो सूरज हमें आंखें दिखा रहा है इसके गुस्से से बचने की कोशिश करें, गैर ज़रूरी तौर पर हम बाहर ना निकलें। और हीट वेव में सबसे बड़ी जो बात है, जो हुकूमत अपनी तरफ से जो इक़दामात उठा रही है वो अपनी जगह जो हम अपने तय कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली आ रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रखा है और इसके मुज़िर असरात जो हैं वो पूरी दुनिया में हमें नजर आ रहे, एक आलमी मसला बन चुका है। तो इस हवाले से हमने अपना किरदार अदा करना है, इंडिविजुअली हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और जो मेडिकली हमें किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। और हीट स्ट्रोक के हवाले से ख़ास तौर पर बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हज़ारों की तादाद में बच्चे और जो दीगर लोग हैं वो हैज़ा और हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो और डायरिया की बीमारी के साथ हस्पताल में रजिस्टर हो रहे हैं। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन इस सूरत हाल से हमें मिलकर निपटना है। इसी हवाले से डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अकमल चौधरी साहब हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया। जी थैंक यू मैडम। डॉक्टर साहब, हीट वेव, इससे एक तो बचा कैसे जाए, खास तौर ये जो हीट स्ट्रोक है इससे कैसे बचाव मुमकिन है सर? मैडम तो तरीकाकार सब गैर जरूरी बहुत ज्यादा जी। तो हमारे जिस्म का एक अल्लाह ताला ने हमारे इंसानी जिस्म को एक शाहकार बनाया है जी। इसका सारे का सारा सिस्टम खुदकार है, ठीक है, और इसकी रिपेयर का और फंक्शनैलिटी का खुदकार सिस्टम है जो अपने आप को ये जो एक इट सेल्फ तरीके से चलाता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि हमारे जिस्म का दर्जा हरारत 37 पॉइंट समथिंग तक रहता है, ठीक है, लेकिन जब इसको हम लगातार
زیادہ ٹائم کے لیے ہم ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ گرمی میں, تو پھر وہ اس کا اپنا جو سسٹم ہے مینٹین کرنے کا وہ ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو ہمارا جسم اتنی زیادہ گرمی کو پھر برداشت نہیں کر پاتا, تو اس سے پھر ہمارا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے, اور اس کی انٹینسٹی بھی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ یہ بڑا فیٹل ہو جاتا ہے جو ہیٹ اسٹروک ہے. تو اس میں جسم کا درجہ حرارت اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ہمارا جو اندرونی اعضاء ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, جیسے دماغ ہوتا ہے, دل ہوتا ہے, گردے ہیں, تو بہت زیادہ حد تک اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اس سے جو ضروری چیزیں ہیں جو میں آپ سے ایک تو گزارش کروں گا کہ غیر ضروری طور پہ ہم لوگ گرمی میں باہر نہ نکلیں, ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی کام کاج ہے ہمیں تو اپنے ان اوقات میں اپنے کام کو ترتیب دیں جس میں زیادہ گرمی نہ ہو, جیسے صبح کے ٹائم پہ یا شام کے ٹائم پہ ہم ٹھیک ہے کوئی کام کاج کرنا چھاؤں وغیرہ میں ٹھنڈی جگہ پہ کریں. اور اس میں زیادہ ولنریبل ہیں وہ 50 سال سے اوپر اور بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ زیادہ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں. اور زیادہ تر ہمارے انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے, جیسے پچھلے 2-3 سال پہلے آپ کو شاید پتہ ہو کراچی میں ہوا تھا, تو ان جگہوں پہ جہاں پہ ہیومیڈیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہیٹ ویو بھی زیادہ ہوتی ہے, جو کنجسٹڈ ایریا ہے وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے, جہاں پہ کام کاج جو زیادہ رش والے ایریا ہوتے ہیں وہاں پہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اوپن ایریا جو صحرا والے ایریا ہوتے ہیں, جو کھلے میدان ہوتے ہیں, جیسے جنوبی پنجاب کے کچھ زیادہ علاقے ہیں, وہاں پہ ہونے کو بھی کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ان ایریاز میں اس کا زیادہ پوٹینشیل ہے. تو کپڑے جو ہیں وہ ہم لوگ ذرا لائٹ کلر سے اور لائٹ ڈریسنگ کریں, تو سن گلاسز کا استعمال کر سکتے ہیں, کیپ کا استعمال کر سکتے ہیں, اور باقی چیز آپ نے لائٹ بات کی تو اس کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے. لائٹ ڈائٹ بہتر ہوتی ہے, سیلڈ وغیرہ, فروٹس ہیں, جوس پی سکتے ہیں آپ, جو نیچرل فروٹس کا ہوتا ہے وہ, پانی کی مقدار زیادہ کر لیں. اور اسپائسی فوڈ جو خاص کر کے یہ گوشت کڑھائی وغیرہ, اور زیادہ میٹھا بھی, جو میں ایک گزارش کروں کہ میٹھے مشروب جو ہوتے ہیں وہ الٹا پانی کی کمی کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ, تو اس میں چینی کی مقدار بالکل کم سے کم ہو. نارمل جو پانی ہوتا ہے وہ سب سے ٹھیک ہے. یعنی کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم یہ جو وقت ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکمل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رہے اور ہمیں انہوں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے ہم ہیٹ ویو سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے. شفیق صاحب, جو گلوبل وارمنگ ہے یہ تو ایک عالمی مسئلہ ہے, اور یقینی طور پہ پاکستان ان 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. حکومتی لیول پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ, حکومت نے ٹاسک فورس بھی بنائی اور اقدامات کے حوالے سے بھی کل ڈیٹیل سے بات ہوئی. ایز این انڈیویجول ہماری کیا پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے سال کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جو میجر ممالک ہیں سب میں جنگلوں میں آگ لگی, برازیل سے لے کر اور جتنے ممالک ہیں, رشیا اور اٹلی, یورپ کے تمام ممالک, اور ٹرکی میں آگ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. یہ, اور اس کے علاوہ جو سیلاب آئے, مطلب جرمنی میں آل ٹائم ہائی, مطلب ریکارڈ سیلاب آیا پچھلے سال. چائنا میں جو سیلاب آیا ایک صوبے میں, پاکستان میں دیکھ لیں, ایک طرف گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ صحرا میں یہ صورتحال ہے کہ جانور تک مر رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہے ہیں, مطلب پولوشن جو انوائرمنٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کی کنٹریبیوشن کم ہے کمپیریٹیولی, وہ امریکہ کی زیادہ ہے. تو اس میں اتنا ہی اس کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہاؤ ٹو اسٹاپ اٹ. اس میں جو افارسٹیشن ہے, مطلب جنگلات کا لگانا, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور انڈیویجول کیپیسٹی میں تو یہ ہے کہ انڈیویجولز کو احتیاط کرنی چاہیے, اپنے آپ کو سر ڈھانپنا چاہیے, جو ڈاکٹر صاحبان بہتر بتا سکتے ہیں. ایک بڑی شفیق صاحب بڑی امپورٹنٹ چیز جو یہ بھی ہے کہ ہم درخت نہیں لگاتے نا. یہ ہمارا جنرل ایک یہ اصل میں ہماری تربیت نہیں ہوتی. آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ اسکولوں سے, اس کی تربیت اسکولوں سے ہونی چاہیے اور گھروں سے بھی ہونی چاہیے. ایک زمانے میں جب ہم بچے تھے تو ہم گاؤں میں یا کھیلا کرتے تھے تب ایسے ہی آم کی گٹلی دبا دیا کرتے تھے, وہ ہمیں شاید اس کا اندازہ بھی نہیں تھا, لیکن اب پتہ چلا کہ وہ درخت کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ سیلابوں کو روکتی ہے, اس کے علاوہ وہ بہت اچھا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے. تو لہذا اس میں سب نے رول پلے کرنا ہے, انڈیویجول کے پاس, اور وہ ممالک جو کہ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں, جو گلوبل وارمنگ کا وہ سبب بن رہے ہیں, اور خصوصاً اس میں جو انٹرنیشنل اس پہ کنسنسس ہے کہ 1.5 جو سینٹی گریڈ ہے اس کو نیچے لانا ہے, تو بچت ہوگی, ادروائز
دنیا کی جو سچویشن ہے وہ بہت اچھی اور نہیں ابھی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ مزید گرمی آپ دیکھیں گے اور وہ انبیئریبل ہو جائے گی. جو ہے نا انٹارکٹیکا اس کا جو گلیشیئر ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں آلریڈی کیویٹی بنی ہوئی ہے, اور جو فیئر ہے وہ کولیپس ہونے کا, جو ماؤنٹین آف آئس ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ کولیپس کر جائے تو پھر بہت سچویشن خراب ہوگی. بالکل. وہ میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ ہر ایک کو یہ تو شوق ہے کہ اپنی گاڑی جو ہے وہ درخت کے نیچے کھڑا کرے, لیکن درخت لگانے کا شوق یہ نہیں بہت ہے. اچھا کمنٹ تھا جس کا بھی تھا, یہ میں نے بھی بالکل پڑھا. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں, کیونکہ سب نے مل کر اپنا جو کردار ہے اس کو لازمی طور پہ ادا کرنا ہے. حکومتی سطح پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہم دیکھیں گے, لیکن جو ہمارا کردار ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے واقعی کتنا پیار کرتے ہیں. ہمارے صاحب, میں تھوڑا پروگرام کو آگے لے کے چلوں گی اور ہم بات کریں گے اب افغانستان کے حوالے سے. صرف افغانستان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہاں پر جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے, تو اسی حوالے سے اقوام متحدہ کے رپورٹر اس وقت وہاں موجود ہیں. تو کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ ہمایوں صاحب, آپ کو میری آواز؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں نے کہا ایک کامنٹ میں تھوڑا سا پچھلے اس جو جی بالکل انوائرمنٹ کے حوالے سے تھا, جی آپ کا سوال تھا کہ ہم ایز این انڈیویجول لیول پہ کیا کر سکتے ہیں. تو اس پہ جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ اسٹیٹ کو نہ دیکھیں, لیکن اسٹیٹ کے بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں جس میں میڈیا کا رول سب سے اہم ہے, جس پہ ہم آپ بیٹھے اور اس میں گفتگو کر رہے ہیں. اس سے لوگوں کے اندر اویئرنیس جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے. ابھی آپ نے جس طرح کامنٹ کیا کہ درخت لگانے کا, اچھا درخت لگانا بھی جو ہے وہ رینڈم درخت نہیں لگانے, آپ نے موسم کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں میڈیا, انٹیلیجنسیا, ایکیڈیمیا, فارسٹ ڈپارٹمنٹ, بہت سارے مل کے ایک ایسی اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کی جا سکتی ہے جس میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے ایک تو پلانٹیشن کرنی ہے, دوسرا انرجی کنزرویشن کا جو ہے ہمارے یہاں بڑا کم وہ ہے, پانی کا کم استعمال کس طرح کرنا ہے, گاڑیوں کی پولنگ کس طرح کرنی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر کس طرح چلنا ہے. تو یہ ایسی بہت ساری باتیں جن کو کیا جا سکتا ہے. جی ہمارے صاحب, ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ اپنے پروگرام کے تھرو ہم گاہے بگاہے ان ساری چیزوں پہ روشنی ڈالتے رہیں, ہمارے عوام جو ہے وہ اویئر ہو سکیں. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, افغانستان کے حوالے سے سر. جی, افغانستان میں جو یو این کے اسپیشل رپورٹر ہیں رچرڈ بینٹ جو ہے, وہ اپنا کوئی 5-6 دن کا دورہ جو ہے ان کا سٹارٹ ہو چکا ہے. جی, ان کی آج تک کی اطلاع کے مطابق 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ان کی جو ان کے افغانستان کے انٹرم فارن منسٹر امیر خان متقی, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. اس کے علاوہ ان کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اب اس میں یہ تھا کہ بڑے عرصے سے افغانستان کے اوپر اور بہت سارے انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان کی طرف سے کچھ رپورٹس آئی تھی کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس جو ہیں, ویمن رائٹس, چلڈرن رائٹس, فریڈم ٹو ایکسپریشن رائٹس, میڈیا کے جو رائٹس, بہت سارے جو رائٹس ہیں ان کو جو اسٹینڈرڈس تھے اس کے اوپر افغانستان جو ہے عمل نہیں کر رہا تھا. اور جب کوئی بھی رپورٹ آئی اس کا فوری طور پہ افغانستان کی طرف سے تردید کر دی گئی. تو اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یو این کے اسپیشل رپورٹر جو ہیومن رائٹس کے مقرر ہوئے ہیں افغانستان کے حالات کے اوپر, انہوں نے وہاں کا دورہ کیا. اگلے چند دنوں میں مختلف پروونسز میں جائیں گے, وہ لوکل لوگوں سے ملیں گے اور پھر وہ اپنی ایک رپورٹ مرتب کریں گے کہ آیا اس میں کتنی سچائی ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ طالبان کو سپورٹ دیں گے, ایکسس دیں گے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. لیکن صرف اس طرح کہہ دینا کہ یہ تمام رپورٹ جو اس سے پہلے آئی ہیں غلط ہے, تو میرا خیال ہے اب طالبان کو بھی اپنے رویے میں لچک دکھانی پڑے گی اگر وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کی 3-4 ڈیمانڈز ہیں اور اس پہ جو ابھی تک جو ہے ان کی طرف سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. تو امید یہی کرتے ہیں کہ اس وزٹ کے نتیجے میں کچھ جو ہے فردر پیش رفت سامنے آئے گی. شاید جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شفیق صاحب, افغانستان کے حوالے سے جس طرح بھی ہمارے صاحب نے کہا کہ جب بھی یہ بات کی گئی کہ وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو ہم نے فوری طور پر ریئیکشن دیکھا, جس میں خاص طور پہ یہ بات افغان آفیشلز کی جانب سے کہی گئی کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے, یعنی کہ غلط رپورٹنگ کی جا رہی ہے. یہ کتنا خوش آئند ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک رپورٹر ہے, آن گراؤنڈ موجود ہے, ریئلٹی دیکھ کر اپنی اس حوالے سے رپورٹ تیار کرے گا. خود افغانستان کے لیے کتنا اچھا ہے یہ؟ دیکھیں, اچھا تو ہے, لیکن سوال سب سے بڑا یہ بنتا ہے کہ جی جو سٹینڈرڈ بناتے ہیں نا کہ جی آزادی یہ جتنا رائٹس ہے اس کا سٹینڈرڈ سیٹ کون کر رہا ہے؟ اگر ویسٹ سٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہے تو پھر اس پہ تو افغانستان کبھی پورا نہیں اتر سکتا. ٹھیک ہے, افغانستان کی اپنی ڈائنامکس ہے. افغانستان ایک ملک بالکل ڈیفرنٹ ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی برقع پہننا ایک مسئلہ ہے, یہ بڑا ظلم ہے جو عورتوں سے ہو رہا ہے, تو یہ ڈیفینیشن ویسٹ کی ہے. ٹھیک ہے, ایسٹ کی ڈیفینیشن انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے, افغانستان کی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور ان کو چادر یا حجاب یا عبایا پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں افغانستان کا, وہ خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے. لیکن اس میں جو میری اسسمنٹ ہے, چونکہ میں گیا ہوں آن گراؤنڈ,
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مغربی ممالک کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ فیل ہوئے ہیں. انہوں نے وہ پیسے جو ان کو دینے چاہیے تھے, آپ جب پیسے نہیں دیں گے تو یہ اسکول کیسے رن کریں گے؟ صرف مسئلہ طالبان کا یہ ہے کہ ابھی تک وہ پالیسی جو ان کو بہت پہلے واضح کرنا چاہیے تھی کہ جی آپ لڑکیوں کی ان کو کیسے وہ کریں گے, وہ جو تعلیم ہے اس کو وہ نہیں وضاحت نہیں کر سکے, تبھی خواتین کی جو تعلیم ہے وہ رکی ہوئی ہے. تو اس پہ کیوں نہیں وضاحت کر سکے سر, کیا رکاوٹ تھی؟ دیکھیں وہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کا ایک نظریے کے ساتھ آئے ہیں, وہ آئے ہیں اسلامک سسٹم لے کے, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ سسٹم ایسا ہے کہ اگر وہ سسٹم سے باہر نکلیں گے تو ودن طالبان سپلٹ ہوگا, ودن طالبان ہوگا کہ جی ہم تو آپ کو لائے اسلام کے نام پہ ہیں, آپ تو ایک رول ماڈل بنیں گے نا اسلام کا. اچھا, اگر وہ فلی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو مغربی دنیا کہے گی کہ بھائی یہ تو آپ کا سٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ مغرب اگر سٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے اپنی فریڈم کا تو وہ اس پہ تو ہم بھی پورے نہیں ہیں. لیکن شفیق صاحب, اسلامی ممالک تو باقی بھی ہیں, ارد گرد بھی سارے اسلامی ممالک ہیں, پاکستان بھی اسلامی ممالک ہے, تو یہ ڈیفینیشن افغانستان کی ان اسلامی ممالک سے بھی ہٹ کر ہے, یعنی کہ اسلامی ممالک میں ہم بھی تو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, ہر طرح کے رائٹس مل رہے ہیں خواتین کو, تو وہاں پر کیا ڈفرنس آ رہا ہے؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا, میری ذاتی رائے ہے. دیکھیں جو اسلامی میں سمجھتا ہوں خواتین کے جو رائٹس ہیں, اسپیشلی میں اس فورم پہ کہتا ہوں مہر کا رائٹ خواتین کو نہیں مل رہا ہے اس ملک میں, ان کو پراپرٹی رائٹس نہیں مل رہے ہیں اسلامی کے مطابق وہ اس ملک میں نہیں مل رہے, لہٰذا میں اس سٹینڈرڈ کو تو سٹینڈرڈ نہیں مانتا. رہی بات افغانستان کی, تو وہاں پہ ان کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں, وہ کوئی ابھی جو میرے خیال میں 2 ماہ پہلے بیسک چیز ایجوکیشن پہ ایکچولی طالبان کو یہ بہت بڑی جینوئن کرٹیسزم ہے, اور وہ بالکل طالبان کو سٹانس بدلنا پڑے گا, ادروائز اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا اسلام سے بھی انحراف ہوگا اگر وہ خواتین کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں دیتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا, جو میں سمجھتا ہوں کہ پیسے ان کی جو ایسٹس ہیں وہ فریز ہیں, اس کو ملک چلانا ان کے لیے آسان نہیں ہے. سر, ہماری جب پروگرام میں بات ہوئی تھی ان کے ترجمان سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم میکنزم تشکیل دے رہے ہیں, وہ جلد ہی میکنزم بن جائے گا اور یہ بچیاں بھی جائیں گی اسکول, لیکن میکنزم کیا ہے, کب بنے گا, اس کے بارے میں بالکل کوئی بات نہیں ہوئی. کل CNN کو انٹرویو میں بھی ان کے وزیر داخلہ صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ میکنزم جو ہے وہ تشکیل کے مراحل, لیکن میکنزم ہے کیا یہ تو بتانا پڑے گا. یہ بتانا پڑے گا, اور میرا خیال ہے کہ ابھی تو ان کو سال ہونے والا ہے, آئے ہیں واپس, تو سال بہت زیادہ ہے کہ آپ بچیوں کا جو 1 سال ضائع کریں تو بڑا ظلم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خود ہی ٹھیک کرنے پڑیں گی ایز اے رول ماڈل, وہی بات لچک دکھانا پڑے گی نا. ہاں جی, ادروائز ویسٹ کے سٹینڈرڈ پہ میں سمجھتا ہوں طالبان بالکل بھی نہیں اتریں گے, اور وہ کرٹیسزم کرتے رہیں گے. پچھلی دفعہ کیا تھا, جب پچھلی دفعہ جو ان کی حکومت تھی تو کس نے تو حکومت مانی بھی نہیں تھی, صرف 3 ممالک تھے اور وہی وہ بات کر رہے تھے. تو ہمیں امید تھی کہ شاید کچھ چینجز آ جائے, تو لگ رہا ہے کہ جیسے چینجز اس طرح کی نہیں آئیں کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی طالبان 0.20% وہ جو ہے نا ایک نیا ورژن آ گیا ہے, وہ ایسا کوئی ورژن مجھے نہیں لگ رہا. سچویشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے. ہمارے صاحب, جس طرح سے ابھی شفیق صاحب نے فرمایا کہ افغانستان کے اپنے ڈائنامکس ہیں, ان کی اپنی روایات ہیں, اپنے کلچر ہیں, تو یہ رپورٹ کو مرتب کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو کیا مد نظر رکھا جائے گا؟ اگر مد نظر رکھا جائے گا تو جس طرح شفیق صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ویسٹ کا سٹینڈرڈ دیکھیں اور افغانستان کا سٹینڈرڈ دیکھیں تو وہ تو میچ نہیں کرتا سر, پھر اس کو کس طرح یقینی بنایا جائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس جو ریپورٹر وہاں پہ ہیں وہ جا کے اس مائنیوٹلی طریقے سے دیکھیں گے کہ جو خواتین کی ڈریسنگ کیسی ہے یا کس طرح کی اجازت ہے. ایک اوور آل جو وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہاں پہ جو مختلف جگہوں پہ میڈیا کے جو رائٹس کے بارے میں بات ہو رہی تھی, پھر اس کے علاوہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں تو طالبان نے خود بتا دیا کہ جس قسم کے اقدامات انہوں نے کیے ہیں, 6ٹی سے لے کے اور یونیورسٹی تک تو جو ہے ان کو اجازت نہیں ہے فی الحال. اس کے بعد جو ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے, انہوں نے جو ان ریپورٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں یہ ذکر کیا کہ آپ ہماری یونیورسٹی کی تعلیم کا معیار دیکھیں اور دیکھیں ہم کس قسم کا وہ دے رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ UN کو اطلاع کریں. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں جو تعلیم کا حصول ہے وہ سب کے لیے برابر ہے اور یکساں جو ہے وہ فیسلٹیز دینی چاہیے. اور جو عورتوں کے بہت سارے حقوق ہیں وہ بھی اسلام کے, اگر ریئل اسلام کے سینس میں دیکھا جائے تو تب بھی ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں دینی پڑیں گی, جس میں وراثت کا قانون کر لیں, جس میں آپ اور بہت سارے ایسے معاملات. تو پھر آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ انٹرنیشنل
अगर उन्होंने डेफिनेशन लेनी है तो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। आप अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा उस सूरत में बनते हैं जब आप बहुत सारे कन्वेंशंस को, जो रेगुलेशन है यूनाइटेड नेशंस से लेके और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आप पहले एग्री करते हैं, फिर उनको रेटिफाई करते हैं अपनी पार्लियामेंट से। अभी चूंकि वहां पे पार्लियामेंट भी कोई नहीं और जो मौजूदा सिस्टम है वो इंटरिम सेटअप के नाम से है, तो या तो एक लोया जिरगा का इनेकाद करके कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिसमें एक नई हुकूमत के आने का, या उसको आप इलेक्शन के जरिए से ले आए या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से ले आए। इन सारी चीजों को करके जब तक तालिबान नहीं करेंगे तो ये जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उनके जो एसेट्स हैं वो फौरन अनफ्रीज कर दिए जाए, उनको एड मिलनी शुरू हो जाए। आप रीजनल ममालिक का स्टांस देख लें जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज शामिल हैं, वो लोग भी उनको वही डिमांड कर रहे हैं जो बाकी वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स ऑफ डिमांड हम जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका कल्चर, उनका जो सिस्टम है वो बाकी दुनिया से शायद बहुत हद तक फर्क है, लेकिन अगर उन्होंने दुनिया की कमेटी का हिस्सा बनना है तो उसमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट करना होगा, कुछ दिखानी होगी अपनी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी की हम ये। और जो हमारे साहब उनकी जानिब से कल ज़बीउल्लाह साहब ने फरमाया कि उलमाए कराम का जो है वो जल्द ही एक जिरगा बुलाया जा रहा है जिसमें जो तालीमी मामलात उनके सामने रखे जाएंगे और मामलात हल हो जाएंगे। उसके बाद आपको लगता है कुछ वाज़ेह शक्ल सामने आएगी? जी, हम देखें उनकी तरफ से जब जब भी स्टेटमेंट्स आई है तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी जो रीजनल कंट्रीज है वो भी इस चीज का खैर मकदम करते हैं। जब उन्होंने वादा किया था तालीम का, स्कूल खोलने का नौरोज के वक्त, तो सब लोगों ने बड़ी तारीफ की थी, लेकिन अब हम ये देखना है कि वो जो उलमा आते हैं वो किस किस्म का कंसेंसस डेवलप करते हैं और उसके बाद वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज मुरतब करते हैं जिससे, देखिए उलमा अगर इस्लामिक उलमा है तो वो बहुत सारी बातें ऐसी करेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे तमाम लोगों को एक्सेप्टेबल होंगी, वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड या इस किस्म की बात नहीं होगी। तो ये सिर्फ देखना पड़ेगा कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा है कि वो उस जिरगे का इनेकाद करेंगे और उसमें कुछ फैसले करेंगे, वो फैसले किस हद तक जो है उन पॉलिसीज के साथ उनका लिंक है या उन पॉलिसीज की ऊपर वो पूरे उतरते हैं जो कि दुनिया को भी एक्सेप्टेबल होंगी। क्योंकि इस वक्त तालिबान की डिमांड दुनिया से है कि हमें एक्सेप्ट किया जाए। अब एक्सेप्ट डिमांड के अलावा उनके कुछ फराइज नहीं है, तो उन फराइज का जो है अंजामदही हमने उनकी तरफ से देखनी है। बिल्कुल दुरुस्त। शफीक साहब, ये जो बात हो रही है लोया जिरगा के हवाले से, इसकी बड़ी अहमियत है अफगान कल्चर में। हमने देखा ये भी कहा गया कि जो वहाँ पर सियासी मामला चल रहे हैं उस हवाले से लोया जिरगा एक तजवीज़ आई कि उसको बुलाया जाएगा ताकि मामला हल हो सकें। तो आप क्या समझते हैं जो जितने भी मामला हैं, तालीम के ले लें, जो मौशी हवाले से है, जो इंसानी बहरान वहाँ पर है, अगर पोलिटिकल स्टेबल हो जाता है अफगानिस्तान तो ये सारे मामला फिर हल हो जाएंगे? देखिए, अल्लाह करे कि हल हो जाए, लेकिन मेरा डाउट है कि कोई उसको स्टेबिलिटी की तरफ जाने भी नहीं देगा। देखिए, सबसे बड़ा मसला है कि वहां पे दाइश एक्टिव हो गया है। फिर कुछ खबरें आ रही है कि जी नॉर्दर्न जो शुमाली इत्तेहाद के लोग थे, जो रेजिस्टेंस ग्रुप है पंजशेर का, वो दोबारा से एक्टिव हो गया। अच्छा, उसका हेडक्वार्टर किधर है? उसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। इसका मतलब है कि वेस्ट इज प्लेइंग इट्स रोल। हम वेस्ट को ऐसी खामखा पॉलिशिंग भी नहीं कर सकते ना कि वाई टू सपोर्ट वेस्ट का जो रोल है दाइश के मुतालिक। मैं बहुत दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि हामिद करजई हैज ट्वाइस सेड ऑन अल जजीरा और अनदर फोरम कि जी दाइश को लाने में वेस्ट का रोल है, अफगानिस्तान में लेके आए हैं। ये उसका इल्जाम है, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई बंदा भी इसको डबल चेक कर सकता है। ये हामिद करजई जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। लिहाजा अल्लाह करे कि स्टेबिलिटी आ जाए। इंस्टेबिलिटी में जब तक अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होगी इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान पे होगा। और ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ये सारे मामला हल हो जाए। लेकिन अफगानिस्तान को अपना भी जो मौजूदा इंटरिम सेटअप है उसको प्रॉपर सेटअप लाना पड़ेगा। उनका अगर लोया जरगा है जो इलेक्शन के थ्रू होता है, ये इलेक्शन पे बिलीव नहीं करते, लिहाजा इनका शुराई निज़ाम होगा, ये सिलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा। लोया जरगा में जो होगा ये मशरान यानी एल्डर्स हैं ट्राइबल, उनको लेके आएंगे। और चूंकि वहां पर अगर हम देखें 20-22 साल जो जमहूरियत रही है, वहां पे तो 10% तो वोट भी रजिस्टर्ड, मेरे ख्याल में 38 मिलियन पॉपुलेशन है और सिर्फ 1 मिलियन पॉपुलेशन मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड वोटर थे। तो 1 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर का मतलब है कि आप लोया जरगा की तरफ नहीं जा सकते। आप एक देखिए, जरगा का मतलब है गैदरिंग पश्तो में, तो वो शुराई निजाम की तरफ जाएंगे इंस्टेड ऑफ लोया जरगा जो असेंबली है, जो जिसका इलेक्शन के थ्रू कोई ताल्लुक हो, मैं नहीं समझता उस तरफ जाएंगे। लेकिन दे शुड डिसाइड अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द सिस्टम, कि जहां पे हमने थोड़ा सा नरमी दिखानी है, जहां पे हमने एक कुछ दिखाना है, बताना है इंटरनेशनल, ताकि नेशनल कम्युनिटी को आप एक्सेप्टेबल भी हो। बिल्कुल, तो उसको कुछ लचक दिखानी पड़ेगी। आई होप अफगानिस्तान विल सक्सेस, आई होप।
ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بھی امید کریں کہ افغانستان کے حالات بہتری کی جانب جائیں اور وہاں پر کے لوگ جو ہیں وہ ترقی و خوشحالی کی شکل دیکھیں. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے جوائن کیا، اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. شفیق احمد قریشی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا. ناظرین آپ نے ساتھ دیا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.